गाड़ी कच्चे रास्ते पर हिचकोले खा रही थी, लेकिन हुज़ैफा को उससे ज्यादा अपने अंदर उठने वाले तूफान की फिक्र थी। उसके महंगे इंपोर्टेड सूट पर गर्द की एक तह जम रही थी और वो बार बार अपनी कलाई पर बंधी रोलेक्स घड़ी देख रहा था। दादो कितना और वक्त, मेरा फोन भी सिग्नल छोड़ रहा है। उसके लहजे में उकताहट और बेजारी वाजे थी। बस बेटा आ ही गया। दादू ने शफीक नजरों से उसे देखा। तुम शहर के शोर शराबे के इतने आदी हो गए हो कि तुम्हें यह सुकून अब काटता है। सुकून? दादो, यहाँ मट्टी और गोबर की बू के अलावा कुछ नहीं, और आप मुझे एक ऐसी शादी पर घसीट लाए हैं जहां मैं जानता तक नहीं। इससे पहले कि दादो जवाब देती, हुज़ैफा का फोन जब वो मुश्किल एक सिग्नल पकड़ रहा था बज उठा। स्क्रीन पर प्राइवेट नंबर चमक रहा था। उसने गुस्से से कॉल काट दी। फोन दोबारा बजा। क्या मुसीबत है? इसने फोन उठाकर कान से लगाया। हेलो हुज़ैफा। दूसरी तरफ से आने वाली एक सिसकियों भरी जानी पहचानी नस्वानी आवाज ने उसके वजूद को साकित कर दिया। उसका चेहरा जो पहले ही तनाव का शिकार था अब गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने गाड़ी की खिड़की का शीशा चढ़ा दिया। रिदा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉल करने की? मैंने कहा था ना कि आइंदा मेरी जिंदगी में दखल मत देना। हुज़ैफा प्लीज, मैंने सुना तुम गांव जा रहे हो किसी शादी में। तो हुज़ैफा की आवाज बर्फ की तरह सर्द थी। वो लोग ठीक नहीं है हुज़ैफा, मुझे पता चला है। प्लीज वहां मत जाओ, मेरे लिए वापस आ जाओ। मैंने गलती की थी। हुज़ैफा के दिमाग में उसके धोखे के सारे मंजर एक साथ घूम गए। अपनी बकवास बंद करो। तुम जैसी लड़कियां सिर्फ अपना मफाद देखती हैं। तुमने मेरी मोहब्बत को ठुकराया था किसी और के पैसे के लिए। अब मेरी जिंदगी से दूर रहो। उसने कॉल काट दी और फोन ऑफ करके डैशबोर्ड पर फेंक दिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जख्म जो उसने सोचा था भर गए हैं एकदम ताज़ा हो गए थे। किसकी कॉल थी बेटा? दादो ने पूछा। कोई नहीं दादो, रॉन्ग नंबर था। वो झूठ बोलकर बाहर देखने लगा। सब लड़कियां ही धोखेबाज होती हैं। उसका यकीन और पुख्ता हो गया। शादी का हॉल गांव के हिसाब से बड़ा था, लेकिन शहर के 5 स्टार होटल्स देखने वाले हुज़ैफा के लिए ये एक मजाक से कम न था। लोग, रंग बिरंगे लिबास और तेज म्यूजिक। वो दादो के साथ बराबर वाली कुर्सी पर बैठा था, लेकिन उसका दिमाग अभी तक उस फोन कॉल में अटका हुआ था। वाह दादो, गांव के लोग तो बहुत दिलचस्प होते हैं, उसने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा। दादो उसकी तंज समझ गई मगर मुस्कुरा दी। बहुत मोहब्बत करने वाले लोग हैं यहाँ के। जी दादो, वो तो नजर आ रहा है। हुज़ैफा ने अधखुली कमीज वाले शख्स को देखा जो जोर से कहके लगा रहा था। उसे घिन सी महसूस हुई। काफी देर हो गई, बारात का कहीं अता पता नहीं था। अचानक हुज़ैफा ने देखा कि हॉल के कोने में कुछ गड़बड़ है। दुल्हन का बाप मोहम्मद आफ्ताब, जो दादो के कजन का बेटा था, परेशान सा बैठा था और कुछ रिश्तेदार उसके गिर्द जमा थे। दादो को भी तशवीश हुई। क्या बात है मोहम्मद आफ्ताब, तुम परेशान लग रहे हो। बारात अभी तक क्यों नहीं आई? दादो उसके पास जाकर बोली। मोहम्मद आफ्ताब की आंखों में आंसू आ गए। वो अंकल, वो लोग बारात लेकर नहीं आ रहे। ये सुनना था कि जैसे महफिल में सन्नाटा छा गया। हुज़ैफा के कान भी खड़े हो गए। क्या मतलब? दादो ने सख्ती से पूछा। वो कह रहे हैं उन्हें जहेज में गाड़ी चाहिए और बहुत सा सामान। कह रहे हैं जब तक गाड़ी नहीं मिलेगी वो बारात लेकर नहीं आएंगे। दादो का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। किस खानदान में तुमने बेटी की मंगनी कर दी? इतनी घटिया सोच। जब अपनी इतनी कीमती चीज अपनी बेटी दे रहे हो तो बाकी जहेज की क्या कदर रह जाती है? हुज़ैफा की नजर बेख्तियार स्टेज पर बैठी दुल्हन पर पड़ी। उस सुर्ख जोड़े में मलबूस, शायद इन सब बातों से बेखबर, अपने चेहरे पर एक उम्मीद भरी मुस्कुराहट सजाए बैठी। बरीरा नाम उसके कानों में गूंजा। उसे इस लड़की पर तर्स से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। एक और औरत जो मर्द के इंतजार में बैठी है। लेकिन अंकल मोहम्मद आफ्ताब रूहांसा हो गया। मेरी इस माशरे में क्या इज्जत रहेगी? मेरी बेटी दुल्हन बनी बैठी है। लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। कोई मेरी बेटी के किरदार पर उंगलियां उठाएगा। कोई भी उससे शादी नहीं करेगा। मेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी। दादाजान ने एक लम्हे के लिए सोचा। उनकी नजरें अपनी खानदानी इज्जत पर पड़ने वाली आंच को देख रही थी। फिर उन्होंने एक फैसला को नजर हुज़ैफा पर डाली, जो उन सबसे बेनियाज अपने फोन को ऑन करने की कोशिश कर रहा था। दादाजान मोहम्मद आफ्ताब के कंधे पर हाथ रखकर मजबूत लहजे में बोले। कौन कहता है इससे कोई शादी नहीं करेगा? तुम्हारी बेटी की शादी आज अभी और इसी वक्त होगी। क्या मतलब अंकल, कौन करेगा? दादाजान ने हुज़ैफा की तरफ इशारा किया। मतलब ये कि तुम्हारी बेटी की शादी मेरे पोते हुज़ैफा से होगी। हुज़ैफा, जिसे अभी अभी फोन ऑन किया था, दादो के अल्फाज सुनकर हक्का बक्का रह गया। उसके हाथ से फोन छूटकर जमीन पर गिर गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके सर पर कोई बम फूटा हो। दादो, हुज़ैफा की आवाज इतनी बुलंद और सर्द थी कि उसे आसपास खड़े लोग भी सहम गए। आप होश में तो हैं? आप ही क्या कह रहे हैं? उससे झुककर अपना फोन उठाया। उसकी स्क्रीन टूट चुकी थी, बिल्कुल उसकी जिंदगी की तरह। दादाजान ने सख्ती से उसका बाजू पकड़ा। आवाज नीचे रखो हुज़ैफा, तमाशा मत बनाओ। तमाशा? तमाशा तो आप बना रहे हैं मेरा। वो गुस्से से फुनकारा।
میں اس گاؤں کی لڑکی سے شادی نہیں کروں گا، کبھی نہیں۔ میں اسے جانتا تک نہیں، ابھی جان جاؤ گے۔ دادا جان اسے کھینچتے ہوئے ہال کے کونے کی طرف لے گئے۔ دادو چھوڑے مجھے، یہ زبردستی ہے، آپ مجھے اس طرح سے مجبور نہیں کر سکتے دادا جان۔ ایک ستون کے پاس رکے اور اس کا بازو جھٹک دیا۔ ان کی شفیق آنکھوں میں اب ایک عجیب سی سختی تھی۔ دیکھو حذیفہ بیٹا، میں نے تمہیں اپنا بیٹا بنا کر پالا ہے، تمہاری ہر خواہش پوری کی ہے، تو آج میری زندگی کا سودا کر کے اس کی قیمت وصول کر رہے ہیں۔ حذیفہ کے لہجے میں زہر تھا۔ سودا نہیں، عزت بچا رہا ہوں۔ دادا جان کی آواز بھر آ گئی۔ یہ بچی بریرہ ہمارے خاندان کی بچی ہے، اگر آج اس کی بارات واپس چلی گئی تو یہ جیتے جی مر جائے گی، لوگ اس کے کردار کو نوچ کھائیں گے۔ کیا تم یہ برداشت کر لو گے؟ تو میں کیوں؟ حذیفہ چیخا، میں کیوں قربانی کا بکرا بنوں؟ میری زندگی کا سوال ہے، میں کیسے کسی ایسی لڑکی سے شادی کر لوں جسے میں جانتا تک نہیں، اور مجھے گاؤں کی لڑکیوں سے نفرت ہے۔ اس کے ذہن میں ایک بار پھر ردا کی کال گھوم گئی۔ وہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں، اس کا دماغ چھنکا، کہیں ردا کا مطلب دادو تو نہیں تھے؟ یہ خیال آتے ہی اسے اپنے دادا سے خوف محسوس ہونے لگا۔ دادا نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، اس لیے کہ ایک شہر کی ماڈرن لڑکی نے تمہیں دھوکہ دیا تو تم ساری عورتوں کو ایک ہی ترازو میں تولو گے؟ حذیفہ لاجواب ہو گیا۔ اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا گیا تھا۔ دادو پلیز، یہ نہیں ہو سکتا، میری زندگی۔ کون سی زندگی؟ دادو نے اس کی بات کاٹی۔ وہی جو تم اس ردا کے پیچھے برباد کر چکے ہو، جس نے تمہیں چھوڑ کر کسی اور امیر زادے سے شادی کر لی۔ حذیفہ تڑپ گیا۔ آپ کو کیسے؟ میں تمہارا دادا ہوں حذیفہ، باپ بھی ہوں تمہارا، سب جانتا ہوں۔ تم اس کے دھوکے کے بعد سے ہی شادی کے نام سے بھاگتے ہو۔ دادا جان نے اپنا آخری پتہ کھیلا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دیکھو حذیفہ، ان کی آواز کانپ رہی تھی، میں نے آج تک تم سے کچھ نہیں مانگا، آج مانگ رہا ہوں۔ اگر تم مجھ سے ذرا سی بھی محبت کرتے ہو تو اس لڑکی کو اپنا لو، میری پگڑی بچا لو۔ حذیفہ کا سارا غصہ، سارا تفاخر اسے ایک آنسو کے سامنے بہہ گیا۔ اور اگر دادا جان نے دل پر ہاتھ رکھا، اگر تم نے آج میری بات نہ مانی تو پھر میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ یہ جذباتی بلیک میلنگ کا عروج تھا۔ حذیفہ جانتا تھا کہ وہ پھنس چکا ہے۔ اس کی کل کائنات یہی دادو تھے۔ وہ ان کی موت کے خیال سے ہی کام کیا۔ اس نے شکست خوردہ نظروں سے سامنے بیٹھی اس لڑکی کو دیکھا جو شاید اس کی بربادی کا پروانہ تھی۔ ٹھیک ہے دادو، اس کی آواز بمشکل نکلی، جیسے آپ چاہتے ہیں ویسے ہی ہوگا، بلا لیں مولوی کو۔ چند ہی لمحوں میں ہال کی ساری گہما گہمی ایک عجیب ناقابل یقین خاموشی میں بدل گئی۔ مولوی صاحب کو بلا لیا گیا۔ بریرہ جو اب تک اس سارے ڈرامے سے بے خبر تھی، اسے بھی اس کے باپ نے کچھ سمجھا بجھا کر نکاح کے لیے بٹھا دیا تھا۔ حذیفہ کو شیشے کے سامنے بٹھایا گیا۔ شیشے میں بریرہ کا عکس نظر آ رہا تھا، لیکن اس نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ بریرہ بنت محمد آفتاب، قبول ہے۔ دوسری طرف سے کانپتی دبی ہوئی آواز آئی۔ اب مولوی صاحب نے حذیفہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ حذیفہ، اس کا دماغ معاف ہو چکا تھا، اسے الفاظ سنائی نہیں دے رہے تھے، اسے صرف ردا کا چہرہ یاد آ رہا تھا۔ وہ لمحہ جب اس نے ردا کو پرپوز کیا تھا، میں تم سے شادی کروں گا ردا، اور پھر وہ لمحہ جب اسے ردا کا شادی کا کارڈ ملا تھا۔ دھوکہ، سب لڑکیاں ہی دھوکے باز ہوتی ہیں۔ بولو حذیفہ بیٹا، خاموش کیوں ہو؟ مولوی صاحب کچھ پوچھ رہے ہیں۔ دادو کے یاد دلانے پر وہ اپنے ہوش و حواس میں واپس لوٹا تھا۔ اس نے مولوی صاحب کو دیکھا، اس نے ہال میں بیٹھے لوگوں کو دیکھا جو اسے کسی عجوبے کی طرح دیکھ رہے تھے، اور پھر اس نے سامنے شیشے میں سرخ جوڑے میں ملبوس وجود کو دیکھا جس نے اس کی زندگی ایک لمحے میں بدل دی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کیے گہری سانس لی۔ جی قبول ہے۔ اس نے مجھے وہ دل سے یہ الفاظ بولے تھے۔ یہ نکاح نہیں تھا، یہ اس کی انا کا، اس کی محبت کا اور اس کی آزادی کا جنازہ تھا۔ رخصتی کے آنسو میں شاید ہی کوئی خوشی کا آنسو تھا۔ بریرہ اپنے باپ کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، لیکن حذیفہ جو اپنی نئی نویلی زبردستی کی دلہن سے چند قدم دور کھڑا تھا، بے صبری سے اپنی گاڑی دیکھ رہا تھا۔ ڈرامہ ختم ہو تو چلے، اس نے اتنی دھیمی آواز میں کہا کہ صرف دادو ہی سن سکے، لیکن اس کے لہجے کی برف جیسی ٹھنڈک نے دادو کو بھی جھنجھوڑ دیا۔ حذیفہ، دادو نے اسے تنبیہی نظروں سے گھورا۔ گاڑی کا سفر جہنم سے کم نہ تھا۔ دادو نے بریرہ کو پچھلی سیٹ پر اپنے ساتھ بٹھا لیا تھا، جبکہ حذیفہ آگے ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا، جیسے پچھلی سیٹ پر بیٹھے وجود سے اسے کوئی بیماری لگنے کا خطرہ ہو۔ پورے راستے بریرہ کی سسکیاں گونجتی رہیں اور ہر سسکی حذیفہ کے غصے کو مزید بھڑکا رہی تھی۔ ایک تو میری زندگی برباد کر دی، اوپر سے یہ رونے کا ناٹک، سب ایک جیسی ہوتی ہیں، اس نے دانت پیستے ہوئے سوچا۔ شہر کی حد میں داخل ہوتے ہی گاڑی ایک عالی شان حویلی کے بڑے گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ گاؤں کی وہ گرد آلود شادی اور یہ سنگ مرمر سے بنا محل، دو مختلف دنیایں تھیں۔ استقبال کرو، دادو کی گرجدار آواز حویلی میں گونجی۔ دلہن کا استقبال کرو۔ تمام نوکر جو پہلے ہی صف باندھے کھڑے تھے ادب سے جھک گئے۔ بریرہ نے خوفزدہ نظروں سے اس شان و شوکت کو دیکھا۔
یہ اس کے خواب و خیال سے بھی پرے تھا۔ دادو بریرہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے اندر لائے۔ آؤ بیٹا اندر آؤ، شادی سادگی سے ہوئی لیکن ہم ولیمہ دھوم دھام سے کریں گے۔ وہ لاؤنج کے بیچوں بیچ رکے اور تمام نوکروں کو مخاطب کیا، سب کان کھول کر سن لو، یہ بریرہ بیٹا ہے، حذیفہ کی بیوی اور تمہاری چھوٹی بیوی، اور آج سے اس گھر کی اکلوتی وارث ہے۔ یہ تمہارا اپنا گھر ہے بیٹا۔ یہ آخری جملہ جیسے بارود پر تیلی کا کام کر گیا۔ حذیفہ جو ابھی تک خاموش کھڑا تھا ایک دم چونکا۔ اکلوتی وارث؟ اسے اپنے پہلو میں یہ لڑکی زہر لگ رہی تھی۔ یہ وہ لڑکی تھی جس نے ایک منٹ میں اس کی زندگی، اس کی آزادی اور شاید اب اس کی وراثت بھی چھین لی تھی۔ دادو اس کی آواز میں ناقابل یقین حد تک تناؤ تھا۔ ایک بات کرنی ہے آپ سے۔ ہاں ہاں بیٹا کرو، دادو نے خوش دلی سے کہا۔ وہ شاید حذیفہ کے لہجے کا زہر نہیں سمجھ پائے تھے۔ اتنے میں کلثوم انہوں نے ایک بڑی عمر کی نوکرانی کو آواز دی، جاؤ چھوٹی بیوی کو حذیفہ صاحب کے کمرے میں چھوڑا، تھک گئی ہوں گی۔ رکو، حذیفہ کی آواز ایک دھاڑ کی طرح گونجی۔ لاؤنج میں مکمل سناٹا چھا گیا۔ کلثوم کے قدم وہیں جم گئے جہاں وہ تھی۔ بریرہ نے ڈر کر اپنی آنکھیں میچ لیں۔ دادو نے حیرت سے مڑ کر حذیفہ کو دیکھا۔ دادو، حذیفہ نے اپنی آنکھوں میں تمام تر نفرت سمو کر کہا، یہی بات کرنی تھی، آپ بریرہ کے لیے کوئی اور کمرہ تیار کروا دیں۔ ایک لمحے کے لیے تو دادو کو سمجھ ہی نہ آیا کہ انہوں نے کیا سنا ہے۔ کیا مطلب صاف ہے۔ حذیفہ کی آواز سپاٹ تھی، میں اپنا کمرہ اس کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا۔ کیا آپ بکواس ہے یہ؟ حذیفہ، دادو کا پارا چڑھ گیا۔ کمرہ شیئر نہیں کرنا؟ وہ کمرہ اب اس کا بھی ہے۔ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ دادو گرجے، کیونکہ یہ تمہاری بیوی ہے۔ بیوی؟ حذیفہ زہریلی ہنسی ہنسا۔ جب آپ نے مجھ پر مسلط کیا ہے میں اس رشتے کو… خاموش، دادو نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔ ایک لفظ بھی اپنی بیوی کے خلاف میں برداشت نہیں کروں گا۔ تمیز بھول گئے ہو اپنی؟ تمیز؟ حذیفہ نے قہقہ لگایا۔ میری زندگی کا تماشا بنا کر آپ تمیز کی بات کر رہے ہیں؟ میں اس لڑکی کے ساتھ ایک چھت کے نیچے… تم رہو گے، دادو نے حتمی فیصلہ سنایا، اور اس کمرے میں رہو گے۔ کلثوم لے کر جاؤ اسے۔ نہیں دادو، آپ زبردستی کر رہے ہیں۔ چلو تم بریرہ کو اس کے کمرے میں لے کر چلو، دادو نے کلثوم کو حکم دیا، جبکہ حذیفہ غصے سے پاؤں پٹکتا کچھ بولنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن دادو کے اٹل چہرے کے سامنے اس کی ایک نہ چلی۔ کلثوم نے ڈرتے ڈرتے بریرہ کا بازو تھاما اور اسے سیڑھیوں کی طرف لے جانے لگی۔ حذیفہ نے بے بسی سے اپنی ناپسندیدہ بیوی کو اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سب کچھ توڑ پھوڑ دے۔ وہ مڑا اور غصے سے پاؤں پٹکتا ہوا حویلی کے پچھلے دروازے سے باہر لان میں نکل گیا۔ کیسے میں اس لڑکی کو برداشت کروں گا؟ وہ لان میں ٹہلتے ہوئے خود سے کہہ رہا تھا۔ ایک کمرے میں اس کے ساتھ رہنا بہت مشکل ہے، ناممکن ہے۔ گھنٹے بیت گئے، لان کی ٹھنڈی ہوا بھی حذیفہ کے دماغ میں لگی آگ کو بجھا نہ سکی۔ رات کا اندھیرا گہرا ہو چکا تھا۔ آخر کب تک میں یہاں باہر کھڑا رہوں گا؟ اس نے غصے سے مٹھیاں بھینچی۔ میرا اپنا گھر، میرا اپنا کمرہ، اور میں ہی اس میں نہیں جا سکتا؟ سب اس جاہل گاؤں کی لڑکی کی وجہ سے ہے۔ اس کا دل کیا وہیں سے گاڑی نکالے اور اس شہر سے، اس گھر سے، اس مصیبت سے کہیں دور چلا جائے، لیکن دادو کا خیال اسے روک رہا تھا۔ دیکھتا ہوں آخر وہ بھی تھک کر سو ہی گئی ہوگی، یہ سوچ کر وہ بھاری قدموں سے واپس حویلی کے اندر داخل ہوا۔ لاؤنج خاموش تھا، بتیاں مدھم تھی۔ وہ دبے پاؤں سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے کے دروازے تک پہنچا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے ہاتھ کانپے۔ یہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں؟ ایک اجنبی لڑکی میرے کمرے میں۔ اس نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ کمرہ وہی تھا لیکن اسے اپنا نہیں لگ رہا تھا۔ ہوا میں ایک اجنبی ہلکی سی پھولوں کی مہک، شاید بریرہ کے گجروں کی بسی تھی، جو اسے ناگوار گزری، اور پھر اس کی نظر بیڈ پر پڑی۔ بریرہ اپنے اس بھاری سرخ روسی جوڑے سمیت بیڈ کے کونے پر دیوار سے ٹیک لگائے اونگ رہی تھی۔ اس کا سر ایک طرف کو ڈھلکا ہوا تھا اور بھاری دوپٹہ اس کے چہرے پر آیا ہوا تھا۔ حذیفہ کا خون کھول اٹھا۔ واہ! وہ زہر خوند لہجے میں بڑبڑایا، کیا کمال ہے! کتنے آرام کی، سکون کی نیند سو رہی ہے، اور یہاں میری نیندیں اڑا دی ہیں۔ اسے لگا جیسے بریرہ نے جان بوجھ کر اس کے بیڈ پر قبضہ کیا ہے۔ کیا آفت لا دی ہے دادو نے میری زندگی میں! وہ غصے سے بڑبڑاتا ہوا آگے بڑھا۔ اس نے اپنے مہنگے جوتے اتار کر ایک سائڈ پر غصے سے پٹخے۔ خود تو مہارانی بن کر میرے بیڈ پر پھیل گئی ہے، اور مجھے اس کمرے میں واحد صوفے کو دیکھا۔ مجھے ساری رات اس صوفے پر بے سکون رہنا پڑے گا۔ اس نے اپنا کوٹ اتارا اور لاپرواہی سے کرسی پر پھینکا۔ میرے پورے کمرے میں مالکن کی طرح مسلط ہو گئی ہے۔ میں اس کا کوئی بندوبست کرتا ہوں، کل ہی اسے اس کمرے سے باہر نکالوں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے صوفے پر لیٹ کر اپنی پشت بیڈ کی طرف کر لی۔ اس نے آنکھیں سختی سے میچ لی۔ اس رات کو اس لڑکی کو اور اپنی زبردستی کی شادی کو کوستا رہا۔ کمرے میں کچھ دیر مکمل سناٹا رہا، صرف گھڑی کی ٹک ٹک اور حذیفہ کی غصے بھری سانسوں کی آواز تھی۔ پھر بیڈ پر موجود وجود نے دھیرے سے حرکت کی۔ بریرہ سونے کا ناٹک کر رہی تھی۔
اس نے آنسوؤں سے بھیگی پلکیں دھیرے سے کھولی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس اجنبی شخص کی چوڑی پشت تھی جو اب قانونی طور پر اس کا شوہر تھا۔ اسے اپنے ٹھکرائے جانے کا غم پہاڑ جیسا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ وہ کیسی دلہن تھی جس کا شوہر اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا، لیکن پھر اسے اپنے باپ کا روتا ہوا چہرہ یاد آیا۔ وہ لمحہ یاد آیا جب اس کی بارات آنے سے انکار ہو گیا تھا۔ وہ ذلت، وہ رسوائی، اور پھر یہ شخص، یہ اجنبی۔ اس نے ایک لمحے میں اس کے باپ کی پگڑی بچا لی، اس کی عزت کو خاک میں ملنے سے بچا لیا۔ بریرہ کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑی بہہ نکلی، لیکن یہ آنسو صرف غم کے نہیں تھے، ان میں اس شخص کے لیے ایک عجیب سا فخر بھی تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے نفرت نہیں کر پا رہی تھی۔ یہ میرے لیے قابل عزت ہے۔ اس نے اپنے آنسوں کو دوپٹے کے کونے سے صاف کیا۔ یہ میرے ساتھ جیسا بھی سلوک کرے مجھے قابل قبول ہے۔ اس نے اس شخص کی پشت کو دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں عہد کیا، آج سے میری زندگی اس شخص کے نام جس سے میرے باپ کی عزت بچائی۔ یہ سوچتے ہوئے وہ خاموشی سے بغیر کوئی آواز نکالے اپنے آنسو صاف کر کے سیدھی لیٹ گئی۔ اس نے اپنی تقدیر کو، اس اجنبی شوہر کو اور اس نئی کٹھن زندگی کو قبول کر لیا۔ صوفے پر گزری رات نے حذیفہ کے جسم میں اکڑن اور مزاج میں چڑچڑا پن بھر دیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو کمرہ خالی تھا۔ بریرہ شاید واش روم میں تھی، لیکن اس کی موجودگی کا احساس ہی حذیفہ کو جلانے کے لیے کافی تھا۔ وہ غصے سے اٹھا اور نیچے ناشتے کی میز پر پہنچا جہاں دادو اخبار پڑھ رہے تھے۔ دادو، مجھے آپ سے اس لڑکی کے بارے میں بات کرنی ہے۔ دادو نے اخبار سے نظریں ہٹائے بغیر کہا، کون سی لڑکی؟ اوہ، تم اپنی بیوی بریرہ کی بات کر رہے ہو۔ انہوں نے بیوی پر خاص زور دیا۔ میں اسے بیوی نہیں مانتا، حذیفہ نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ آپ اسے کسی اور کمرے میں شفٹ کر دیں، ورنہ کیا؟ دادو نے اخبار طے کر کے میز پر رکھا۔ ان کا لہجہ سرد تھا۔ ورنہ تم کیا کرو گے؟ گھر چھوڑ دو گے؟ مجھے چھوڑ دو گے؟ حذیفہ خاموش ہو گیا۔ دادو نے گہری سانس لی۔ میں نے تمہارے آفس جانے سے پہلے کلثوم کے ہاتھ کچھ شاپنگ بیگز بھجوائے ہیں۔ بریرہ سے کہہ دینا ان میں سے کوئی اچھا سا جوڑا پہن لے، آخر اس گھر کی اکلوتی بہو ہے۔ مجھے کوئی دلچسپی نہیں۔ حذیفہ کرسی کو زور سے پیچھے دھکیلتا اٹھا اور آفس کے لیے نکل گیا۔ وہ اس عورت کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ دوسری طرف بریرہ نے خوفزدہ نظروں سے وہ بیگز دیکھے۔ ان میں ڈیزائنر ملبوسات، مہنگی جولری اور اونچی ہیل والے جوتے تھے۔ بی بی جی، دادا صاحب نے کہا ہے آپ شام تک تیار ہو جائیں، صاحب بس آتے ہی ہوں گے، کلثوم نے کہا۔ بریرہ نے ایک نازک سا پنک جوڑا اور اس کے ساتھ میچنگ پینسل ہیل والی سینڈل نکالی۔ میں نے کبھی یہ ہیل والا جوتا نہیں پہنا، اس نے گھبرا کر سوچا، لیکن وہ شہر کے ہیں، شاید انہیں ایسے ہی کپڑے اور جوتے پسند ہوں، شاید وہ مجھے اس روپ میں دیکھ کر مجھ سے بات کر لیں۔ اس امید پر اس نے وہ لباس پہننے کا فیصلہ کر لیا۔ شام کو جب حذیفہ تھکا ہارا بدترین موڈ کے ساتھ گھر لوٹا تو اس کی نظر لان کے پاس بنے سوئمنگ پول پر پڑی۔ بریرہ وہ پنک جوڑے میں ملبوس، بالوں کو کھلا چھوڑے پول کے کنارے کھڑی تھی۔ وہ گاؤں کی سادہ سی لڑکی نہیں لگ رہی تھی، بلکہ کوئی نازک سی ڈری سہمی گڑیا لگ رہی تھی۔ وہ ہیلز پر بمشکل اپنا توازن سنبھالے حیرت سے نیلے پانی کو دیکھ رہی تھی، جسے زندگی میں پہلی بار سوئمنگ پول دیکھا ہو۔ حذیفہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا۔ خوبصورت، ایک لفظ اس کے دماغ میں آیا جسے اس نے فوراً جھٹک دیا۔ ڈرامہ، سب ناٹک ہے یہ، میری توجہ حاصل کرنے کے لیے۔ بریرہ نے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے امید چمکی۔ سنیے، حذیفہ نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں، اسے مکمل طور پر نظر انداز کرتا وہ پتھر کا چہرہ بنائے اس کے پاس سے گزر کر سیدھا اندر اپنے اسٹڈی روم میں گھس گیا۔ اسٹڈی روم میں بیٹھ کر بھی اس کا غصہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ پہلے میرے بیڈ پر، اب میرے لان میں، اس کا بندوبست تو کرنا ہی ہوگا۔ اس نے اپنا لیپ ٹاپ آن کیا، کام میں دھیان لگانے کی کوشش کی، لیکن دماغ بار بار پول کے کنارے کھڑے اس وجود کی طرف جا رہا تھا۔ تبھی اس کے فون پر ایک ای میل کی نوٹیفیکیشن آئی تو اس کا خون کھول اٹھا۔ اب یہ کیا چاہتی ہے؟ اس نے غصے سے ردا سبجیکٹ ای میل کھولی تاکہ اسے بلاک کر سکے۔ حذیفہ، مجھے پتا ہے تم مجھ سے نفرت کرتے ہو، لیکن پلیز یہ پڑھ لو۔ میں نے سنا ہے کہ گاؤں میں کیا ہوا، مجھے پتا چلا کہ تم نے اس لڑکی بریرہ سے شادی کر لی۔ حذیفہ، جس دن تم گاؤں جا رہے تھے میں نے تمہیں کال کی تھی، میں نے کہا تھا وہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں۔ میں تمہارے دادو کی بات کر رہی ہوں، میں ان کی بات نہیں کر رہی۔ وہ لڑکا شاہد جو بریرہ سے شادی کرنے والا تھا وہ میرا کزن ہے۔ وہ لوگ مجرم ہیں، ان کا یہی کام ہے۔ وہ گاؤں کی معصوم لڑکیوں کو پھانستے ہیں، جہیز میں گاڑیاں اور پیسہ مانگتے ہیں، اور شادی کے چند دن بعد لڑکی کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں یا اس سے بھی برا سلوک کرتے ہیں۔ میں تمہیں ان لوگوں کے چنگل میں پھنسنے سے روک رہی تھی۔ خدا کا شکر ہے کہ تم نے اس لڑکی سے شادی کر لی۔ حذیفہ، تم نے صرف اپنے دادا کی عزت نہیں بچائی بلکہ تم نے اس لڑکی کی زندگی بھی بچا لی ہے۔ ای میل وہیں ختم ہو گئی۔ حذیفہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اس کے کانوں میں ردا کی آواز گونجی۔ وہ لوگ ٹھیک نہیں، اس کا مطلب بریرہ آفت نہیں تھی۔
وہ ایک شکار تھی اور وہ اس کی نجات دہندہ بن گیا تھا۔ باہر ٹھٹراتی سردی میں بریرہ اسٹڈی روم کی جلتی بجھتی لائٹس دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ ایک نظر بھی نہیں دیکھا انہوں نے۔ وہ اپنے ٹھکرائے جانے پر رو رہی تھی۔ وہ اتنی سردی میں صرف اس کے لیے تیار ہوئی تھی۔ وہ مایوس ہو کر مڑی۔ جیسے ہی وہ مڑی اس کی اونچی ہیل کا توازن بگڑا۔ چھپاک سے اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور سیدھی برفیلے ٹھنڈے پانی والے سوئمنگ پول میں جا گئی۔ پانی اتنا ٹھنڈا تھا کہ ایک لمحے کے لیے اس کی سانس رک گئی۔ اس نے بمشکل ہاتھ پاؤں مارے اور پول کے کنارے کو پکڑ کر خود کو باہر کھینچنے لگی۔ وہ بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ ٹھنڈ اس کی ہڈیوں تک اتر گئی تھی۔ وہ بھیگتی ہوئی ٹھٹھرتی ہوئی بمشکل قدم گھسیٹتی کمرے تک پہنچی۔ اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی وہ ان کلوزٹ تک جائے اور کپڑے بدلے۔ وہ سردی سے کپکپاتی ہوئی وہیں دروازے کے پاس فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ اس کا جسم بخار سے تپنے لگا اور اس کے ہونٹ نیلے پڑنے لگے۔ کافی دیر بعد حذیفہ رضا کی ای میل سے پہلے ہونے والی کشمکش میں مبتلا اسٹڈی روم سے نکلا۔ اس کا غصہ کافی کم ہو چکا تھا لیکن الجھن باقی تھی۔ اس لڑکی کو آج اپنے کمرے میں نہیں رہنے دوں گا۔ ساری رات میں صوفے پر بے آرام سویا ہوں اور خود آتے ہی میرے بیڈ کی مالکن بن کر بیٹھ گئی ہے۔ اسی غصے میں بڑبڑاتا وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ سنو تم، اس کے الفاظ اس کے منہ میں رہ گئے۔ سامنے فرش پر پانی کے تالاب میں بریرہ پڑی بری طرح کپ آ رہی تھی۔ وہ مکمل طور پر بھیگی ہوئی تھی اور ٹھنڈ کے باعث اس کے ہونٹ نیلے ہو رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے حذیفہ کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ بریرہ؟ اس کی چیخ شاید پہلی بار اس کا نام پکار رہی تھی۔ وہ غصہ، وہ نفرت، وہ اسے کمرے سے نکالنے کا ارادہ سب ایک لمحے میں بھاپ بن کر اڑ گیا۔ یہ کیا کیا اس نے؟ پاگل ہو گئی ہے کیا؟ وہ تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ اس نے فرش پر جھک کر بریرہ کے گال کو چھوا۔ وہ برف کی طرح ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ اس کے نیلے ہونٹ بری طرح سے کانپ رہے تھے۔ مر جائے گی یہ خیال آتے ہی حذیفہ کے دل میں ایک انجانی وحشت دوڑ گئی۔ وہ جو اس کی عقل ٹھکانے لگانا چاہتا تھا اب خود اپنی عقل کھو بیٹھا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہوں؟ اس کے دماغ نے ایک لمحے کے لیے اسے روکا۔ اس لڑکی کو تو میں، لیکن رضا کی ای میل اس کے کانوں میں گونجی۔ تم نے اس لڑکی کی زندگی بچا لی اور اب میں اسے مرنے دوں؟ اس نے مزید نہیں سوچا۔ نفرت کے باوجود اس نے ایک جھٹکے میں بریرہ کے نازک بھیگے وجود کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ وہ اتنی ہلکی تھی جیسے کوئی پری ہو۔ وہ اسے اٹھائے سیدھا بستر پر لایا اور احتیاط سے لٹایا۔ قیمتی بیڈ شیٹ اسے ایک لمحے میں بھیگ گئی لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ بریرہ آنکھیں کھولو، اس نے چہرہ تھپتھپایا۔ وہ کر رہا ہی۔ اس کی پلکیں لرزی لیکن کھل نہ سکی۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ اس کے کپڑے بھی گیلے تھے۔ اسے مار ڈالیں گے، حذیفہ نے وحشت سے سوچا۔ وہ تیزی سے واک ان کلوزٹ تک بھاگا۔ اس نے الماری کھولی۔ ایک طرف اس کے سینکڑوں سوٹ اور شرٹس تھی تو دوسری طرف وہ شاپنگ بیگز ویسے کے ویسے پڑے تھے جو دادوں نے دیے تھے، سوال سے ایک پنک جوڑے کے جو اب بریرہ کے جسم پر گیلا تھا۔ اس کے پاس پہننے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک شدید احساس سے جرم نے اسے جکڑ لیا۔ اس نے یہ ہیلز، یہ سوٹ میرے لیے پہنا تھا اور میں نے اسے دیکھا تک نہیں۔ وہ تیزی سے پلٹا اور دراز سے ایک ٹی شرٹ اور ٹراؤزر نکالا۔ مجھے یہ کرنا ہوگا۔ وہ بیڈ کے پاس آ کر رک گیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ جس لڑکی کو چھونا بھی گناہ سمجھتا تھا، بریرہ، اس نے اسے پھر جھنجھوڑا۔ ہوش میں آؤ، اپنے کپڑے بدل لو۔ لیکن بریرہ بے سدھ تھی۔ لعنت ہو، وہ غصے سے چلایا۔ اسے اس وقت کچھ نہیں سوچی۔ اس نے مجبوراً کمرے کی مین لائٹ بند کر دی۔ صرف ایک مدھم سا بیڈ لیمپ روشن کر دیا جس کی روشنی بھی دیوار کی طرف تھی۔ اس نے آنکھیں سختی سے میچ لی۔ میں معافی چاہتا ہوں، وہ خود ہی بڑبڑایا۔ وہ جس لڑکی پر کوئی مہربانی نہیں کرنا چاہتا تھا، نہ جانے اسے اس حالت میں دیکھ کر اس پر رحم آ گیا تھا۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی کانپتے ہاتھوں سے اندھیرے میں بریرہ کے ٹھنڈے گیلے کپڑے تبدیل کیا۔ اس نے جلدی سے اسے اپنی خشک ٹی شرٹ اور ٹراؤزر پہنایا جس کے نازک وجود پر بہت ڈھیلے تھے۔ اسی لمحے اس نے اسے بیڈ کی ایک سائڈ پر لٹا کر اچھی طرح سے کمبل اس پر اوڑھ دیا۔ اب ٹھیک ہے، اس نے ہانپتے ہوئے کہا۔ میں صوفے پر۔ وہ مڑا ہی تھا کہ بریرہ نے سردی کی لہر سے اسے کانپتے ہوئے کہا، حذیفہ۔ وہیں رک گیا۔ اسے اس حالت میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ یہ اچھی مصیبت باندھی ہے دادوں نے میرے گلے میں۔ وہ دل ہی دل میں کڑھا۔ کل ہی سے اپنے کمرے سے وہ خود دل کے ہاتھوں مجبور ہوتا بیٹھ کے بالکل دوسرے کونے پر کمبل کے اوپر ہی بیٹھ گیا۔ وہ بس یہ تسلی کرنا چاہتا تھا کہ اس کا بخار اتر جائے۔ ابھی اس نے اتنا ہی بڑبڑایا تھا جب بریرہ، جو نیم بے ہوشی میں شدید ٹھنڈ سے سمٹ رہی تھی، گرمی کی تلاش میں بے خبری میں اس کی طرف کھسکی اور ٹھنڈ سے سمٹتی ہوئی اس کی باہوں میں سما گئی۔ ایک پل کے لیے تو حذیفہ ہکا بکا رہ گیا۔ اس کا پورا وجود ساکت ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ اس کا نرم گرم بخار سے تپتا وجود حذیفہ کو عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ اس نے خود کو چھڑانا چاہا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ ایک پل کے لیے اس نے سوچا، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ میری بیوی ہے، میں کوئی غلط کام نہیں کر رہا۔ جب بریرہ نے سردی سے دوبارہ جھرجھری لی تو حذیفہ کے دل نے
اس کے دماغ پر فتح پا لی. اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے بازو اس کے گرد پھیلا دیے. اس نے بریرہ کو اپنے دونوں بازو میں سمیٹ لیا اور کمبل ان دونوں پر اچھی طرح اوڑھ دیا. صرف آج رات اس نے خود کو سمجھایا، صرف اس لیے کہ یہ مر نہ جائے. لیکن اس کا دل جو ردا کے دھوکے کے بعد پتھر کا ہو گیا تھا، آج اس معصوم بے خبر وجود کے گرمی سے پگھلنے لگا. جب بریرہ کی آنکھ کھلی تو اسے سردی کے بجائے ایک ناشنا سی گرمی کا احساس ہوا. اس کا سر کسی نرم تکیے پر نہیں بلکہ ایک مضبوط بازو پر تھا. اس نے دھیرے سے پلکیں اٹھائیں. 1 انچ کے فاصلے پر حذیفہ کا چہرہ تھا، جو آدھا بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھے بیٹھے سو رہا تھا. اس کا ایک بازو بریرہ کے سر کے نیچے تھا اور دوسرا اس کے گرد ایک حفاظتی حصار کی طرح لپٹا ہوا تھا. بریرہ کا دل جیسے سینے سے اچھل کر حلق میں آ گیا. یہ میں کہاں؟ اس نے رات کا ٹھنڈا پانی، کپکپاہٹ اور پھر اندھیرا یاد آیا، اور پھر اسے اپنے کپڑوں پر نظر پڑی. یہ اس کے نہیں تھے، یہ حذیفہ کی بڑی سی ٹی شرٹ اور ٹراؤزر تھے. شرمندگی کی ایک تیز لہر اس کے بخار زدہ وجود میں دوڑ گئی. انہوں نے اس کی وجہ سے اس کا شوہر ساری رات اس عجیب پوزیشن میں سوتا رہا. وہ ایک دم سے گھبرا کر پیچھے ہٹی. اس کی حرکت سے حذیفہ کی آنکھ فوراً کھل گئی. ایک لمحے کے لیے کمرے میں مکمل سناٹا چھا گیا. دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا. بریرہ کی آنکھوں میں خوف اور شرمندگی تھی، جبکہ حذیفہ کی آنکھوں میں نیند کے ساتھ ساتھ ایک انجانی فکر. رکو! حذیفہ کی آواز رات کے غصے کے برعکس بھاری اور پرواہ کرنے والی تھی. ہلو مت! اس سے پہلے کہ بریرہ کچھ سمجھ پاتی، حذیفہ نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کی پیشانی کو چھوا. بخار تو ابھی بھی ہے، وہ بڑبڑایا. ٹیمپریچر کم ہوا تمہارا؟ اسے ایک لمحے میں اس کے لمس کی گرمی اور لہجے کی فکر نے بریرہ کو پگھلا دیا. اسے ایسا محسوس ہوا جیسے حذیفہ ہی اس کا اپنا ہو، اور سچ میں اس کا اپنا تھا. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ ساری رات بکواس مت کرو. حذیفہ نے اس کی بات کاٹی. وہ شاید اپنی اس نرمی پر خود بھی شرمندہ تھا. فوراً بیڈ سے اٹھا اور اپنا فون اٹھایا. کس کا نمبر ہے؟ ڈاکٹر کا؟ نہیں، بریرہ نے کمزور آواز میں کہا. اس کی ضرورت نہیں، میں ٹھیک ہوں. حذیفہ نے مڑ کر اسے گھورا. تم ٹھیک ہو؟ تم کل رات مرنے والی تھی، تمہارے ہونٹ نیلے پڑ گئے تھے. چپ کر کے لیٹی رہو. اس نے ڈاکٹر کو کال کر کے گھر آنے کا کہا. تھوڑی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی. حذیفہ نے سوچا ڈاکٹر ہوگا، لیکن دروازے پر دادو کھڑے تھے. خیریت بیٹا، اتنی صبح صبح ڈاکٹر کو؟ دادو کی نظر کمرے کے فرش پر پڑے بریرہ کے گیلے پنک جورے پر پڑی، پھر بیڈ پر لیٹی بریرہ پر جو حذیفہ کی شرٹ پہنی تھی، اور پھر حذیفہ کے پریشان چہرے پر. دادو کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت سمٹ آئی تھی، جو فوراً ایک گہری سمجھدار مسکراہٹ میں بدل گئی. وہ دادو، یہ حذیفہ نے صفائی پیش کرنی چاہیے. کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، دادا نے مسکرا کر کہا. میں سمجھ گیا، تم اس کا خیال رکھو، میں ڈاکٹر کو اوپر بھیجتا ہوں. دادو کے جانے کے بعد حذیفہ کو عجیب سی جھنجھلاہٹ ہوئی. ڈاکٹر آیا. اس نے بریرہ کو چیک اپ کیا، سخت سردی لگنے اور بخار کا بتایا، اور کچھ دوائیاں لکھ دی. ڈاکٹر کے جانے کے بعد حذیفہ خود کچن سے اس کے لیے ناشتہ اور دوائی لایا. یہ لو. اس نے ٹریس کے آگے رکھی. پہلے یہ سوپ پیو، پھر دوائی کھاؤ. میں خود لے لوں گی. بریرہ نے کانپتے ہاتھوں سے چمچ پکڑنے کی کوشش کی. تم سے ایک چمچ تو پکڑا نہیں جا رہا. حذیفہ نے اس کے ہاتھ سے چمچ لے لیا. منہ کھولو. وہ جھجکی. بریرہ نے اس نے سختی سے کہا. مجھے غصہ مت دلا، چپ چاپ پی لو. بریرہ نے خاموشی سے نظریں جھکا لی اور حذیفہ نے خود اسے سوپ پلایا، پھر دوائی دی. جب وہ واپس لیٹ گئی تو حذیفہ نے اپنا آفس فون کیا. ہیلو، میں آج آفس نہیں آؤں گا. لیکن سر، آج تو بورڈ میٹنگ، سب کینسل کر دو. اس نے سختی سے کہا. اور کوئی بھی کال مجھے ٹرانسفر مت کرنا جب تک میں خود نہ کہوں. میری بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. دروازے کے باہر کھڑے دادو نے یہ سب سن لیا. میری بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں، یہ الفاظ ان کے کانوں میں رس کھول گئے. وہ حیران تھے کہ یہ تبدیلی کیسے آئی. وہ حذیفہ جو کل رات تک اس لڑکی کو کمرے سے نکالنے پر تلا تھا، آج اس کے لیے اپنی سب سے اہم میٹنگ چھوڑ کر بیٹھا تھا. دادو مسکراتے ہوئے وہاں سے چلے گئے. کمرے میں حذیفہ کرسی پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کی نظر بار بار بیڈ پر سوئی بریرہ پر جا رہی تھی. کتنی معصوم ہے، اس نے سوچا. ردا کی ای میل اسے یاد آئی. اسے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا، اور میں اسی سے نفرت کرتا رہا. سچ میں حذیفہ بریرہ کی محبت میں گرفتار ہو چکا تھا. اس کا نرم وجود اور اس کا معصوم چہرہ اس کے دل پر قبضہ کر گیا. اگلے 2 دن حویلی میں ایک عجیب سی خاموشی طاری رہی. حذیفہ آفس نہیں گیا. وہ کمرے میں ہی رہتا، لیپ ٹاپ پر کام کرتا، لیکن اس کی ساری توجہ بریرہ پر مرکوز تھی. وہ اب بھی صوفے پر سوتا تھا، لیکن اس کے رویے کی برف پگھل رہی تھی. دوپہر کے وقت جب بریرہ کی آنکھ کھلی تو اس نے حذیفہ کو فون پر کسی سے دھیمے مگر سخت لہجے میں بات کرتے سنا. نہیں، میں میٹنگ میں نہیں آ سکتا. کیوں؟ اس نے ایک لمحے کے لیے بیڈ پر لیٹی بریرہ کو دیکھا. کیونکہ میں اپنی بیوی کے ساتھ مصروف ہوں. یہ الفاظ اگرچہ کسی اور کے لیے کہے گئے تھے، بریرہ کے دل پر دستک دے گئے. حذیفہ نے کال کاٹ کر فون ایک طرف پھینکا. تم جاگ رہی ہو؟ وہ تھوڑا سا جھنجھلایا، جیسے چوری پکڑی گئی ہو. جی،
बरीरा ने कमजोरी से उठने की कोशिश की। आप मेरे लिए अपना काम मत छोड़े, मैं अब ठीक हूँ। तुम ठीक हो? वो तंजिया अंदाज से मुस्कुराया, लेकिन इस तंज में गुस्सा नहीं फिक्र थी। कल रात तुम 103 बुखार में जल रही थी, तुम्हारी वजह से मैं रात भर नहीं सोया। अब चुप करके लेटी रहो जब तक मैं न कहूँ। लेकिन आप सोफे पर। मैं जहां भी सोऊं, इससे तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए। हुज़ैफा ने बात काटी। तुम्हारा काम सिर्फ आराम करना है। वो उठकर अलमारी की तरफ गया। बरीरा ने देखा कि कुलसुम ने कुछ नए शॉपिंग बैग्स लाकर रखे थे। दादू ने फिर से शॉपिंग कर ली मेरे लिए? दादू ने नहीं भेजे। हुज़ैफा की पुश्त उसकी तरफ थी। ये मैं लाया हूँ। बरीरा हैरान रह गई। हुज़ैफा मुड़ा। उसके हाथ में एक सादा सा आरामदेह कॉटन का सूट था। वो जो पूल के पास तुमने पहना था वो बहुत अजीब था। वो सही अल्फाज तलाश कर रहा था। वो दादू लाए थे, मुझे पता है। हुज़ैफा ने सूट बेड पर रखा। तुम इन कपड़ों में आरामदेह नहीं लग रही थी, ये पहन लो। जब हिम्मत हो। वो ये कहकर कमरे से बाहर निकल गया। बरीरा की आंखें आंसुओं से भर गई। उसने न सिर्फ उसका ख्याल रखा बल्कि उसकी इस बेचैनी को भी महसूस कर लिया जो वो महंगे लिबास और ऊंची हील में महसूस कर रही थी। इस शख्स ने जो उससे नफरत करता था उसकी इतनी गहरी बात नोट कर ली थी। शाम को दादू कमरे में आए। बरीरा अब बेहतर थी और हुज़ैफा के लाए हुए सादा नीले सूट में बालों का जूड़ा बांधे बहुत पुरसुकून और प्यारी लग रही थी। माशाअल्लाह, दादू ने उसे देखते ही कहा, अब लग रही हो हमारे घर की बहू। हुज़ैफा जो लैपटॉप पर झुका था इस तारीफ पर मुस्कुराए बगैर न रह सका। हुज़ैफा बेटा, आज रात का खाना हम सब साथ खाएंगे, नीचे डाइनिंग टेबल पर। दादू ने हुक्म जारी किया। दादू, वो बिल्कुल ठीक है। दादू ने बरीरा की तरफ देखा। क्यों बेटा, आओगी ना? जी दादू। बरीरा ने धीरे से सर हिलाया। रात के खाने पर माहौल तनाव भरा था, लेकिन वो वाला नहीं जो पहली रात था। ये एक झिझक वाला तनाव था। बरीरा ने खामोशी से खाना खाया। हुज़ैफा ने 2 बार उसकी तरफ देखा, ये तसल्ली करने के लिए कि वो ठीक से खा रही है। तो हुज़ैफा, दादू ने बात शुरू की, मैंने कुलसुम से तुम्हारे कमरे में सोफे पर बिस्तर लगवा दिया है। हुज़ैफा के हाथ में पकड़ा नवाला रुक गया। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर तुमने अपनी बीवी की बीमारी की वजह से सोफे पर सोना ही है तो कम से कम आराम से सो जाओ। दादू ने शरारत से आंख मारी। बरीरा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। दादू, हुज़ैफा ने गुस्से से उन्हें देखा। क्या दादू? वो हंसे। सच ही तो कह रहा हूँ, अब तुम दोनों मियाँ बीवी हो, एक दूसरे का ख्याल रखना ही है। और तुमने जिस तरह बरीरा का ख्याल रखा, मुझे तुम पर फख्र है। ये पहली बार था कि हुज़ैफा ने अपने दादू से अपनी तारीफ सुनी थी। वो मेरा फ़र्ज था। उसने आहिस्ता से कहा, नजरें प्लेट पर झुकाए। फ़र्ज? दादू मुस्कुराए। चलो फ़र्ज ही सही। लेकिन सच में हुज़ैफा बरीरा की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका था। उसका नर्म वजूद और उसका मासूम चेहरा उसके दिल पर कब्जा कर गया था। दादू ने माहौल को खुशगवार होते देखा। बरीरा सेहतयाब हो चुकी थी और हुज़ैफा का पत्थर दिल मोम हो गया था। उन्होंने सोचा कि अब सही वक्त है, तो दादू ने गला साफ किया। वलीमे का फंक्शन कब रखूं? दादू के अल्फाज डाइनिंग टेबल की खामोश फिजा में एक धमाके की तरह गूंजे। हुज़ैफा के हाथ में पकड़ा कांटा वहीं रुक गया। बरीरा जो झिझकते हुए नवाला ले रही थी, उसने सहम कर सर उठाया। दोनों की नजरें एक ही लम्हे में मिली। हैरानी, झिझक और एक अनजाना सा सवाल। ये पहली बार था कि उनसे एक जोड़े के तौर पर कोई फैसला मांगा गया। दादा ने उन दोनों की हालत भांप ली। उनके चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट नमूदार हुई। अरे ऐसे हैरान क्यों हो रहे हो? वो हंसे, जैसे कोई चोरी छुपे शादी की हो। भाई, मेरे अकलौते पोते का वलीमा है, बहुत बड़ा फंक्शन होना चाहिए। दादा ने बरीरा की तरफ शफीक नजरों से देखा। और माशाल्लाह, बरीरा बेटे की तबीयत भी अब काफी हद तक ठीक हो चुकी है ना बेटा? बरीरा ने सिर्फ धीरे से सर हिलाया। उसका चेहरा शर्म से गुलनार हो रहा था। हुज़ैफा की नजरें अब भी बरीरा पर जमी थी। वो वाकई अब बेहतर लग रही थी। उसके चेहरे पर बीमारी की जर्दी की जगह सेहत की हल्की सी लाली थी। उसे वो रात याद आई जब वो बर्फ की तरह ठंडी थी, उसकी बाहों में बेसुध पड़ी थी। वो एहसास कि वो उसे खो सकता था आज भी उसके दिल को जकड़ लेता था। उसने रिदा के धोखे को, अपनी नफरत को, सबको एक लम्हे में अपने जहन से झटक दिया। ये लड़की जो उसके सामने बैठी थी मासूम थी, पाकीज़ा थी, और अब उसकी जिम्मेदारी थी, उसकी बीवी। उसने अपना फैसला कर लिया। उसने दादू की तरफ देखा। उसकी आवाज़ में अब कोई झिझक नहीं थी, सिर्फ एक ठहराव था। ठीक है दादू। बरीरा का दिल उछलकर हलक में आ गया। उसने सांस रोककर हुज़ैफा की तरफ देखा। जब मर्जी रख लें। इन 2 जुमलों ने जैसे बरीरा की रूह को सैराब कर दिया हो। उसकी आंखों में खुशी के आंसू चमकने लगे जिन्हें उसने बड़ी मुश्किल से पलकों की बाड़ लगाकर रोका। इस शख्स ने एतराज नहीं किया। उसने उसे सबके सामने कबूल कर लिया। ये हुई ना बात। दादू ने खुशी से मेज थपथपाई। तो फिर कल ही रखते हैं, तैयारियां मैं संभाल लूंगा, तुम लोग बस आराम करो। कल? हुज़ैफा इस रफ्तार पर थोड़ा चौंका। हाँ कल। अरे भाई, नेक काम में देरी कैसी? दादू जैसे तवानाई से भर गए थे। रात को जब वो दोनों कमरे में वापस आए तो माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो पहली रात वाली नफरत भरी खामोशी नहीं थी, बल्कि एक नई मानूस सी झिझक थी।
حذیفہ نے ہمیشہ کی طرح صوفے پر اپنا بستر بچھانا شروع کیا۔ بریرہ اسے بیڈ پر بیٹھی خاموشی سے دیکھتی رہی۔ آخرکار اس نے ہمت جمع کی۔ وہ آپ؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ آپ کو سچ میں ولیمے سے کوئی اعتراض نہیں؟ حذیفہ کے ہاتھ رک گئے۔ وہ مڑا اور اس کی طرف دیکھا۔ بریرہ کی آنکھوں میں اپنے لیے نہیں بلکہ اس کی رضامندی کے لیے فکر تھی۔ اس بے غرضی نے حذیفہ کے دل کو چھو لیا تھا۔ اعتراض؟ وہ دھیرے سے چلتا ہوا بیٹھ کے قریب آیا۔ کیوں ہونا چاہیے؟ اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ کے کنارے بیٹھ گیا۔ بریرہ نے گھبرا کر خود کو تھوڑا سمیٹا۔ حذیفہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور یہ ضروری بھی ہے۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ سب کو پتہ چلنا چاہیے کہ تم میری بیوی ہو، حذیفہ کی بیوی۔ بریرہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ حذیفہ نے پہلی بار خود سے پہل کی۔ سوال یہ نہیں کہ مجھے اعتراض ہے، سوال یہ ہے کہ تم خوش ہو اس سب سے؟ یہ لمحہ بریرہ کے لیے ناقابل یقین تھا۔ جی، اس نے بھرائی آواز میں کہا، بہت۔ آپ نے مجھے قبول کر لیا، میرے لیے یہی بہت ہے۔ میں نے قبول نہیں کیا تھا۔ حذیفہ کی آواز میں تلخی ابھری۔ دادو نے زبردستی کی تھی۔ بریرہ کا چہرہ ایک دم بجھ گیا، لیکن حذیفہ نے فوراً بات سنبھالی۔ اس کی اداسی اس سے دیکھی نہیں گئی۔ شاید دادو کا فیصلہ غلط نہیں تھا۔ یہ ایک مکمل اقرار نہیں تھا، لیکن یہ امید کی وہ کرن تھی جس کی بریرہ کو کب سے تلاش تھی۔ اب سو جا۔ حذیفہ اٹھ کر واپس صوفے کی طرف بڑھا۔ کل بہت بڑا دن ہے۔ اس رات نہ حذیفہ کو صوفے پر نیند آئی، نہ بریرہ کو بیڈ پر، لیکن یہ بے چینی غصے یا نفرت کی نہیں، اس آنے والے کل کی ہلکی سی گھبراہٹ اور خوشی بھری بے چینی تھی، جب وہ دونوں پہلی بار دنیا کے سامنے ایک جوڑے کے طور پر پیش ہونے والے تھے۔ ولیمے کا فنکشن کسی شاہی تقریب سے کم نہ تھا۔ حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا۔ شہر کے نامور بزنس مین، سیاستدان اور میڈیا سبھی حذیفہ بزنس امپائر کے اکلوتے وارث کی اچانک شادی کی تقریب میں موجود تھے۔ حذیفہ ایک نفیس سیاہ ڈنر سوٹ میں ملبوس بریرہ کے ساتھ سٹیج پر بیٹھا تھا۔ بریرہ گہرے شاہی نیلے رنگ کے خوبصورت سے کامدار جوڑے میں کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اب خوف یا جھجک کے بجائے ایک پرسکون اعتماد تھا۔ جب بھی کوئی مہمان آ کر حذیفہ سے اس کی ناپسندیدہ بیوی کے بارے میں پوچھتا، حذیفہ مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھام لیتا۔ یہ بریرہ ہیں، میری بیوی۔ اس کا لہجہ اتنا دو ٹوک اور فخریہ ہوتا کہ کسی کو مزید سوال کرنے کی ہمت نہ ہوتی۔ دادا دور کھڑے اپنی اس جوڑی کو دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو تھے۔ وہ جان گئے تھے کہ ان کا جوا، ان کی جذباتی بلیک میلنگ کامیاب ہو گئی تھی۔ انہوں نے صرف ایک عزت نہیں بلکہ 2 زندگیاں بچا لی تھی۔ تقریب ختم ہوتے ہوتے رات بیت گئی تھی۔ تھکے ہارے مہمان جا چکے تھے۔ کمرے میں پھولوں کی مدھم خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ بریرہ چوپیس شاہی جوڑے میں ملبوس تھی، آئینے کے سامنے بیٹھی اپنے بھاری زیورات اتار رہی تھی۔ اس کا دل عجیب سی خوشی اور گھبراہٹ سے دھڑک رہا تھا۔ آج یہ کمرہ اجنبی نہیں لگ رہا تھا۔ تبھی دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ حذیفہ اندر داخل ہوا، اپنا کوٹ اتار چکا تھا، ٹائی ڈھیلی کر رہا تھا۔ اس کی نظر آئینے میں بریرہ کے عکس پر پڑی۔ وہ تھکا ہوا تھا لیکن اس کی آنکھوں میں آج اطمینان تھا۔ وہ دھیرے سے چلتا ہوا اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا۔ بریرہ نے آئینے میں اس کی طرف دیکھا۔ ولیمہ تو ہو گیا۔ حذیفہ کی آواز پرسکون تھی۔ اب تو فائنلی سب کو ہی پتہ چل گیا کہ ہم میاں بیوی ہیں۔ بریرہ نے آئینے میں اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس نے ڈرنا چھوڑ دیا تھا۔ اس نے وہ رات یاد کی جب وہ سردی سے مر رہی تھی اور اس شخص اسے اپنی باہوں میں پناہ دی تھی۔ وہ مسکرائی، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں شرارت بھی تھی اور اعتماد بھی۔ ہاں تو ہم میاں بیوی ہیں۔ اس کی آواز صاف اور کھنکتی ہوئی تھی۔ حذیفہ تو ایک لمحے کے لیے ہکا بکا رہ گیا۔ یہ وہ ڈری سہمی کمزور آواز نہیں تھی جو اس نے پہلے سنی تھی۔ اس نے حیرت سے اپنی بھویں اچکائیں۔ تم بولتی بھی ہو؟ اس نے چھیڑنے والے انداز میں کہا۔ میں تو سمجھا تھا تم گونگی ہو۔ بریرہ نے ہمت کی اور اس کی طرف مکمل طور پر مڑ گئی۔ جی بولتی ہوں، میں گونگی تھوڑی ہوں۔ ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ پھر بریرہ نے جو فیصلہ کر چکی تھی کہ آج وہ اپنے اس رشتے کو مکمل طور پر اپنائے گی، اپنی آنکھیں اٹھائی اور دھیرے سے کہا، اچھا جی، میری منہ دکھائی کا گفٹ۔ یہ حذیفہ کے لیے دوسرا اور بڑا جھٹکا تھا۔ وہ لڑکی تو اس کے سامنے نظریں اٹھانے سے ڈرتی تھی، آج اس سے اپنا حق مانگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر حیرت، خوشی اور بے پناہ محبت کے ملے جلے تاثرات ابھرے۔ وہ چند سیکنڈ اسے دیکھتا رہا، پھر وہ کھل کر مسکرا دیا۔ مانے کہ ہماری شادی زبردستی ہوئی، لیکن ایک رات میں ہی تم نے تو میرا دل ہی جیت لیا۔ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک مخملی ڈبیا نکالی۔ اس نے ڈبیا کھولی جس میں ایک نازک سی نہایت خوبصورت ہیرے کی انگوٹھی چمک رہی تھی۔ تم کیا سمجھتی ہو میں تمہارے لیے گفٹ نہیں لایا؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ رہا تمہارا گفٹ۔ اس نے نرمی سے بریرہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنا دی۔ میں لڑکیوں پر بھروسہ نہیں کرتا۔ حذیفہ کی آواز سنجیدہ ہو گئی۔ اس نے بریرہ کا ہاتھ اب بھی تھام رکھا تھا۔ مجھے محبت سے نفرت ہو گئی تھی۔ مجھے لگا تھا سب لڑکیاں ہی دھوکے باز ہوتی ہیں۔ میں نے تمہیں بھی وہی سمجھا۔ میں تم سے نفرت کرتا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا، لیکن جس رات تم نے اس پول میں گرنے کی بے وقوفی کی،
اور جس طرح تم میری باہوں میں بے سود پڑی تھی، بس ایک رات میں مجھے احساس ہوا کہ میں کتنا غلط تھا۔ اس نے بریرہ کے ہاتھ کو چوما۔ نہ جانے کیا ہے ایسا تم میں، تمہاری اس معصومیت میں کہ محبت بن گئی ہو میری۔ تم نے اس پتھر کو پھر سے دھڑکنا سکھا دیا بریرہ۔ اس نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں امید کرتا ہوں تم کبھی میرا بھروسہ نہیں توڑو گی۔ بریرہ کی آنکھوں سے خوشی کے دو آنسو ٹوٹ کر گرے۔ اس نے اپنا دوسرا ہاتھ بھی اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ آپ سے وعدہ کرتی ہوں، اس کی آواز میں اٹل یقین تھا، آپ کی ہوں تو آپ کی ہی بن کے رہوں گی، کبھی آپ کو دھوکہ نہیں دوں گی، کوئی بات نہیں چھپاؤں گی۔ اس نے حذیفہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آپ نے میرے باپ کی عزت بچائی، آپ میرے محسن ہیں، اور اب آپ میرے شوہر ہیں، میری محبت ہے۔ اس رات اس کمرے میں دو اجنبی مکمل طور پر ایک ہو گئے، اور اس دن کے بعد سے بریرہ نے سچی بیوی ہونے کا ثبوت دیا۔ اس نے حذیفہ کی ہر ضرورت کا خیال رکھا، اس کے کپڑوں سے لے کر اس کے کھانے تک، اس کے بزنس کے تناؤ سے لے کر اس کے آرام تک۔ بریرہ نے خود کو اس کی زندگی میں ڈھال لیا۔ وہ ہر وہ کام کرتی جو اس کی خوشی کا باعث ہوتا تھا۔ دادو نے جس زبردستی کے رشتے کی بنیاد رکھی تھی، بریرہ کی معصومیت اور حذیفہ کی قبولیت نے اسے محبت کی ایک اٹوٹ بندھن میں بدل دیا تھا۔ اب وہ دونوں ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہے تھے۔